अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों मैं क़ारिब प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के शाही किला में और आज है 7 सितंबर। बड़ी मज़े की बारिश हो रही है देखें। और मैंने इस जगह को गोशे आफियत जाना वीडियो बनाने के लिए और 3 दिन वीडियो नहीं बना सका। इसकी वजह कुछ दिन के बाद आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन आज 7 सितंबर जो है वो मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ का और रूहानी तौर पर जो है वो बड़ी अटैचमेंट है मेरी इस दिन के साथ। उसकी वजह यह है कि आज से 21 साल पहले बाबा जी इशफाक साहब आज ही के दिन इस दुनिया से कूच कर गए थे। और बाबा जी इशफाक साहब जो है वो उनका मनचले का सौदा हो या जाविया हो या एक मोहब्बत सौ अफसाने हो या तोता कहानी हो या गडरिया हो, उनके तमाम अफकार उनके ड्रामों और उनकी किताबों की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं। और बाबा जी इशफाक साहब के लिए मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, उनकी बख्शिश के लिए दुआ फरमाइएगा। और आज का दिन मलूल कर देता है, मुझे अफसरदा कर देता है। खैर, बाबा जी से हम सब मोहब्बत करते हैं, आप भी करते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दोस्तों, मैंने आज जो आपको कहानी सुनानी है, ये कहानी मुझे सुनाई है एक इज़्ज़त, लड़की का नाम है इज़्ज़त अली। और इज़्ज़त जो है वो मुझे ये कहानी सुनाती है और उसने कहा कि इफ्तिखार भाई आपने कहानी इसलिए भी सुनानी है ताकि वो लड़कियां जिनकी ज़िंदगी में मुसीबतें आ जाती हैं, तकालीफ आ जाती हैं शादी के हवाले से या गुर्बत के हवाले से, उनको दिल छोटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है। और अल्लाह ताला भी फरमाता है कि ला तकना तुम मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। तो इज़्ज़त कहती है कि जी उसकी 5 बहनें थी, मतलब इससे बड़ी 4 थी, ये 5वें नंबर पे थी। एक भाई था और भाई की शादी वालिद ने की, घर में बहुत गुर्बत थी। इससे पहले 3 बहनों की शादी हुई। जब चौथी बहन की शादी हो रही थी तो इसके वालिद साहब ने उसकी बारात के खाने के लिए कमेटी डाल रखी थी। गरीब आदमी यही करता है जी। तो बारात से 3 दिन पहले जिस शख्स ने कमेटी देनी थी वो शख्स भाग गया। और जिस दिन इसकी बहन की बारात आई है, निकाह हुआ है और खाना खुला है, तो इसके वालिद साहब को हार्ट अटैक हो गया और इसके वालिद साहब फौत हो गए। हॉल वाले ने भी रियायत की, रिश्तेदारों ने पैसे डाले और उस दिन के खाने के पैसे जो है वो अदा कर दिए गए। तो इस तरह से इसकी 4 बहनों की शादी हुई। अब ये 5वीं थी, मैट्रिक तक इसने पढ़ रखा था और कुरान पाक हिफ्ज़ कर रखा था। और इज़्ज़त कहती है कि हमारे घर में गुर्बत थी, रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो इस तरह बच्चों को ये घर में पढ़ाती थी कुरान पाक। अब माँ थी, भाई जो था वो इतना ख़ास कमाता नहीं था, तो इसकी शादी के ना कोई जहेज़ हो सका, ना कोई इंतज़ामात हो सके। लेकिन अल्टीमेटली इसकी वालदा ने इसके लिए एक रिश्ता तलाश किया जब इसकी उम्र 25 साल हो गई थी। और वो जो लड़का था वो सुरमा बेचा करता था और बड़ा नेक और बड़ा सादतमंद बच्चा था जो इनको बताया गया था। दोस्तों, पॉज मैंने इसलिए किया था कहानी को। यार देखें, सुबह सुबह मेरे फैंस आ गए हैं। ये देखें 3 खूबसूरत प्यारे प्यारे बच्चे। क्या नाम है आपका? आर्यन। आपका? आरिफ। आपका? मुझे जानते हो? हाँ जी। आपका नाम इफ्तिकार अहमद उस्मान। अच्छा, फैन हो मेरे? हाँ जी। अरे वाह। दोस्तों देखे, इन बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मैं आता हूँ वापस कहानी की तरफ। और कहानी में आपको सुना रहा था, तो ये बच्चे यहाँ पर आ गए, तो मैंने कहा मैं इन्होंने फरमाइश की कि इन्होंने व्लॉग में भी आना है और इन्होंने बताना है कि ये मेरे फ़ैन हैं। तो इन बच्चों का बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मैं दरअसल जब कोई आ जाता तो डिस्टर्बेंस हो जाती है कि मैं भूल गया। अच्छा, मैं कहानी यहाँ तक सुनाई थी कि इसकी वालदा ने इसके लिए एक रिश्ता ढूंढा। जो लड़का सुरमा बेचा करता था और शोहरत के एतबार से बहुत अच्छा और बड़ा नेक था। दोस्तों, इज़्ज़त की शादी कर दी गई। उन्होंने मेहरबानी ये की, कोई इन्होंने इससे कोई जहेज़ नहीं लिया, इनको कोई ख़र्चा नहीं डाला, लेकिन इसकी वालदा ने जैसे तैसे करके बारात का खाना कर दिया था। और जो थोड़ा बहुत होता है, कुछ बर्तन और कुछ इस तरह का अरेंज करके इज़्ज़त को रुखसत कर दिया गया। अब इज़्ज़त जब ब्याह के अपने घर आई तो इसके
شوہر نے پہلے دن اس سے ایک سوال تو یہ کیا کہ تمہاری عمر 25 سال ہو گئی, شکل صورت بھی تمہاری بہت اچھی ہے, تمہاری شادی کیوں نہیں گئی؟ تو عزت نے اس کو بتایا کہ یقیناً مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ ہمارے گھر میں غربت ہے اور والد میرے سر پہ نہیں ہے, تو یقیناً لوگ جو رشتہ لینے آتے ہیں وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ انہوں نے جہیز تو دینا نہیں ہے, تو رشتے آتے تھے لیکن چلے جاتے تھے, وہ شادی ہوتی نہیں تھی. اس کے بعد اس کے شوہر نے اس سے کچھ وعدے لیے. ایک وعدہ یہ تھا کہ تم نے نماز نہیں چھوڑنی, دوسرا وعدہ یہ تھا کہ تم نے قرآن پاک کا ایک پاؤ جو ہے روز میری والدہ کو سنانا ہے تاکہ تم قرآن پاک بھول نہ جاؤ کیونکہ وہ حافظہ تھی. اور تیسری بات یہ کی کہ تم نے میرے گھر والوں کے سامنے کبھی نہ بات کرنی ہے, نہ تانا دینا ہے, نہ ان کی حکم عدولی کرنی ہے, اور نہ ہی گھر کے کام سے فرار حاصل کرنا ہے. دوستو اس کے گھر میں اس کے 5 دیور تھے جن کی شادیاں ہوئی تھیں, اور اس کی 3 نندیں تھیں, نندوئی تھے, ان کا آنا جانا تھا. ان کا پرانا گھر تھا اور یہ سارے بھائی جو ہیں وہ اوپر نیچے رہتے تھے, اور اس کو اوپر والے پورشن میں صرف ایک کمرہ دے رکھا تھا. بلیوں والا کمرہ تھا جس پر پنکھا جب چلتا تھا تو گڑ گڑ کی آواز آتی تھی, اور پرانا یہ گھر تھا. اس کو برات کے وقت اس کو کوئی تھوڑی سی سہولت حاصل ہوتی تھی, آرام ملتا تھا, کیونکہ سارا دن یہ گھر کے کھانے پکانے صفائی ستھرائی کے اندر مصروف رہتی تھی. عزت کہتی ہے کہ افتخار بھائی ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی, اور کچن میں کام کرتے کرتے کہتی روٹی پکاتے ہوئے کہتی میرا ہاتھ جل گیا, اس پہ گرم پانی گر گیا اور ایک ہاتھ کے اوپر چھالے بن گئے. عزت کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے گزارش کی کہ آپ اپنے بھائی کی جو بیگمات ہیں ان سے کہیں کہ وہ برتن دھو لیں, آٹا گوندھ لیں, روٹی پکا لیں, ہانڈی کر لیں. کچھ دن میں میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا تو میں کر لوں گی, کیونکہ اس حالت میں اس ہاتھ کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتی. اس کے میاں کو یہ بات سمجھ آئی, وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور ماں کو جا کے کہا کہ ایسے ایسے اس کا ہاتھ جو جلا ہے تو اس کو کچھ سہولت دے دی جائے. تو ماں نے کہا کہ یہ اس کی چالاکی ہے, اس نے جان بوجھ کے ہاتھ جلایا ہے, اور تو بیچ میں مت آ اور بازار جا, وہاں سے جا کے گلوز خرید کے لے کر آ. دوستو وہ جو گلوز نہیں ہوتے جس سے سرجری کرتے ہیں وہ والے گلوز, اور تو نے اس کی کوئی بات نہیں ماننی, اس کے کسی مکر میں نہیں آنا. عورتیں ایسی کرتی ہیں چڑھائی مرد کے اوپر, اور تو نے گھر کے معاملے میں آج کے بعد نہیں بولنا. خامند خاموش ہو گیا, اس نے سن لیا تھا, واپس آیا, اس کو آ کے اس نے بازار سے لا کے گلوز دیے, اور وہ کہتی ہے کہ میں گلوز پہن کے میرے چھالے پھوٹ گئے, مجھے تکلیف ہوتی تھی. کہتی میں گھر کی روٹیاں پکاتی رہی, کام کرتی رہی, کھانا پکاتی رہی, صفائیاں کرتی رہی, اور میں نے اف تک نہیں کی. کہتی اس کے بعد تقریباً کوئی 1 سال گزرا تو میری ساس کو ایشو شروع ہو گیا. انہوں نے کہا جی کہ تیرے گھر اولاد کیوں نہیں ہو رہی, اور اولاد تو بڑی ضروری ہوتی ہے, اور کبھی کوئی تعویذ لا کے گلے میں ڈال دینا, کبھی مجھے کوئی پانی پڑھ کے پلانا. اور میری ساس نے میرے شوہر کو اس قدر بیزار کر دیا مجھ سے کہ وہ مجھے بانجھ کہنے لگا. دوستو عزت کہتی ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے خاوند مجھے بہت پریشرائز کر رہے ہیں اور ذہنی ٹارچر کر رہے ہیں, تو میں نے ان کے ایک دوست تھے لطیف صاحب, ان کی بیگم تھی عذرا بھابھی, کہتی میں نے عذرا بھابھی سے گزارش کی کہ اس کی ایک بہن نرس تھی دراصل. عزت کی بہن نے کہا کہ آپ اور بھائی جان آ جائیں, میں آپ کے ٹیسٹ کروا دیتی ہوں. تو ایک ہی بار میں دونوں کے ٹیسٹ ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ فالٹ کس میں ہے, اور آپ پریشان نہ ہو, اس کے سب علاج ہے, اس کا 60-70-80% علاج ہو جاتا ہے. کہتی خیر وہ میں بڑی خوشی سے میں نے اپنی عذرا بھابھی جو ان کے دوست کی وائف تھی ان سے ذکر کروایا کہ ٹیسٹ کروا لے. تو انہوں نے بڑے آرام سے بھابھی سے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں آئیڈیا کیوں آیا, تو انہوں نے کہیں بتا دیا. انہوں نے کہا کہ عزت جو ہے وہ ڈر رہی تھی تم سے بات کرتے ہوئے, تو اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ ریکویسٹ کریں, تو بیٹا بھائی تم ٹیسٹ کروا لو, اللہ تعالیٰ اولاد دے دے گا. کہتی وہاں سے تو چپ کر کے میرے میاں سن کے گھر آ گئے, اور گھر آ کر انہوں نے کہتی جی میری اتنی بے عزتی کی, اتنا بولے. کہتی میری کٹیس کر دی اس بات کے اوپر کہ تو میری مردانگی پہ شک کر رہی ہے. بیوی نے کہا کہ ٹیسٹ کروا لو میرے ساتھ, تو وہ کہہ رہا ہے میری مردانگی پہ شک کر رہی ہے. کہتی میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے بھی تو میری عورت پنے پہ شک کیا ہے,
لیکن کہتی انہوں نے عذاب کر دیا. اور میری ساس کو جب پتہ لگا تو میری ساس نے ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ میسنی ہے, یہ کام میں لگی رہتی ہے لیکن یہ اپنا اصل دکھائے گی. دیکھو اس نے اپنا اصل روپ دکھا دیا. کہتی افتخار بھائی میری دیورانیوں جٹھانیوں نے, میری نندوں نے, میری ساس نے, میرے سسر نے میرا جینا حرام کر دیا. ان کے لیے یہ بہت بڑی گالی تھی کہ میں نے ان کے بیٹے کو یہ کیوں کہا کہ وہ بھی اپنے ٹیسٹ کروائے. کہتی اس بات کو لے کر دن رات جھگڑا شروع ہو گیا. اور کہتی جی میرے میاں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں 15 دن کے لیے تمہارے گھر چھوڑ کے آ رہا ہوں اور تم سوچو کہ تم نے کتنی گھٹیا بات کی اور اس کی معافی مانگو. کہتی میں گھر آئی ہوں, میری بہنوں نے مجھے سپورٹ کیا, میری امی نے کہا تو معافی مانگ لے. تو کہتی میری امی نے پھر فون کیا ان کو, میری ساس اور میرے میاں آئے اور میں نے ان سے کہا جی کہ میں معافی چاہتی ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے آپ معاف کر دیں اور میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی. کہتی پتنی وہ لوگ طے کر کے آئے ہوئے تھے, کیا تھا. کہتی افتخار بھائی میں جس طرح کی چاہتے ہیں میں قسم دیتی ہوں, میرے شوہر نے مجھے اسی وقت کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے دی. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے اور تجھے اتنا گھٹیا سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا اپنے شوہر کے بارے میں. کہتی میں نے اس سے بھی یہ کہا تھا کہ بانجھ بنے کے دونوں ٹیسٹ کروا لیتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی. میں نے کبھی بد تہذیبی نہیں کی, بدتمیزی نہیں کی, میں بولی نہیں, میں کام سے نہیں بھاگی. کہتی افتخار بھی مجھے طلاق ہو گئی. کہتی میرے جو بہنوئی ہیں وہ ان کے پاس گئے ان کو سمجھانے کے لیے, ان کو منانے کے لیے کہ آپ رجوع کر لیں. تو میرے شوہر نے اور اس کی میری ساس نے ان سے یہ کہا کہ تمہارا اپنی سالی کی طرف اتنا جھکاؤ کیوں ہے اور تمہارا اس سے کیا سلسلہ ہے. مطلب کوئی الزام والی کو بات کی, اس کو کہ غصہ آ گیا, اس نے اس سے بدتمیزی کر دی. تو وہ جو رہی صحیح کسر تھی کہ طلاق نہ ہوتی یا رک جاتی, کوئی ایسی سچویشن پیدا نہیں ہوئی. کہتی طلاق ہو گئی. کہتی افتخار بھائی طلاق ہو گئی, میں گھر آ گئی اور میری ماں تکلیف میں مبتلا ہو گئی. کہتی میں تکلیف میں مبتلا ہو گئی اور میں پریشان ہو گئی کہ میری زندگی کے 2.5-3 سال بھی لگ گئے. دن رات میں نے نوکری بھی کی اور مجھے طلاق ہو گئی اور میں اپنے گھر آ گئی. کہتی میں بچے پڑھاتی تھی, قرآن پاک پڑھاتی تھی, اس سے کما لیتی تھی اچھا خاصا, بھائی کو سپورٹ کرتی تھی, گھر کو, اور اللہ سے لو لگا لی تھی. کہتی 1.5 سال گزر گیا. 1.5 سال کے بعد میری اماں نے پھر کوشش شروع کی کہ اس کی شادی کر دی جائے. اور مجھے بھی لگا کہ ماں کی خوشنودی کے لیے اور صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بانجھ نہیں ہوں, مجھے دوسری شادی کرنی چاہیے. اور کہتی شادی میرا اللہ کا بھی حکم ہے اور میں اس گھر میں رہ بھی نہیں سکتی تھی. کہتی جی میں نے ہاں کر دی. میری والدہ نے پھر رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا اور کرتے کرتے میری اماں نے ایک رشتہ ڈھونڈا. دوستو عزت کہتی ہے کہ جو دوسرا رشتہ آیا وہ شخص, اس نے صاحب بتایا اس کی تقریباً 45 سال کے قریب عمر تھی. اس کے یہاں جو ہے وہ اولاد نہیں تھی اور اس کی بیوی نے اس کو اجازت بھی اس لیے دی تھی شادی کی. کہتی اس نے سیدھی بات کی کہ میں تمہیں گھر دوں گا, میں تمہارا خرچہ اٹھاؤں گا, تمہاری کفالت کروں گا, تمہیں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی, لیکن تم مجھے مجبور نہیں کرو گی کہ میں تمہارے گھر میں آ کے رہوں یا کوئی مجھ سے ڈیمانڈ نہیں کرو گی. اور جب بچہ ہو جائے گا تو دونوں بیویاں میری مل کے اس کو پالیں گی. جتنا بچہ تمہارا ہے اتنا ہی میری دوسری بیوی کا بھی ہوگا. تو کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ تو میں نے کہا جی بالکل منظور ہے. کہتی افتخار بھائی جب انسان ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو کوئی گھر نہیں نظر آتا, لڑکی کو واپسی کا یا شیلٹر نہیں نظر آتا, تو وہ ہر طرح کی شرط مانتی ہے. کہتی میں نے اس شرط کے تحت شادی کر لی. کہتی اختر اس کا نام تھا. شادی ہو گئی. شادی کے بعد تقریباً 1.5 سال تک میں اور میرے شوہر انتظار کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہرا کر دے. لیکن کہتی جب میں حاملہ نہیں ہوئی تو میرے شوہر کو تشویش ہوئی. انہوں نے جب ٹیسٹ کی بات کی تو میں نے بالکل یہ ذکر نہیں کیا کہ میں نے پہلے شوہر کو بھی کہا تھا کہ ٹیسٹ کروا لے, تو مجھے طلاق ہو گئی تھی. کہتی میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہتی میں نے جا کے ٹیسٹ کروائے, میرے ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہے. میرے شوہر بہت پریشان ہو گئے. کہتی اچھا آدمی تھا اور شکی بہت تھا, ایک سوال کو گھما کے کرتا تھا. کہتی اس نے مجھ سے کوئی 37,000 دفعہ پوچھا 1.5 سال کے اندر
کہ تمہیں پہلی طلاق کیوں ہوئی تھی؟ اور میں نے ہمیشہ یہ بتایا کہ یہ والی بات تھی، تو میں نے ان کو کہیں کہہ دیا تھا ٹیسٹ کے لیے، تو اس نے کہا کہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، اس کو ٹیسٹ کروا لینا چاہیے تھا۔ کہتی جب اس نے کہا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے تھا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اختر صاحب پھر آپ ٹیسٹ کروا لیں۔ کہتی اختر مان گیا، ہم گئے، ہم نے ٹیسٹ کروایا اور پتہ یہ چلا کہ اختر صاحب میں فالٹ ہے، اور میرے اندر فالٹ نہیں ہے، مطلب میں ہری ہو سکتی ہوں لیکن میرے شوہر کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب جب باری آئی ایک مصنوعی طریقہ اختیار کرنے کی تو اس نے کہا نہیں، یہ میں اس کو مانتا نہیں ہوں، اللہ نے اگر مجھے اولاد دینی ہے تو ایسے ہی دے گا، مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ اور وہ مصنوعی طریقہ جو ہے آئی بی ایف یا ایسا کچھ جو بھی ہے، وہ خیر اس نے وہ اختیار نہیں کیا، اگر وہ کرتا بھی تو خیر اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ لیکن جب اس کو یہ پتہ چلا کہ بانجھ پن مردانہ ہے تو اس نے مجھ سے دوری اختیار کرنی شروع کر دی۔ اور آپ یقین کریں کہ کیونکہ اس نے مجھے کرائے کے مکان میں رکھا ہوا تھا، 3 مہینے کرایہ نہیں دیتا تھا، اور میں نے وہاں بھی بچے پڑھانے شروع کر دیے، بے رخی اختیار کر لی، اور الٹیمیٹلی اس نے مجھ سے جھگڑا اس بات پہ شروع کر دیا کہ تم نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہوگا، کوئی شخص اس بات پہ طلاق نہیں دے سکتا کہ تم نے اس کو کہا ٹیسٹ کروا لے اور اس نے تمہیں طلاق دے دی۔ کہتا اصل وجہ بتاؤ تمہیں طلاق کیوں ہوئی تھی؟ کہتی افتخار بھائی میں تکلیف میں مبتلا تھی، میں اس کو قسمیں کھا کے یقین دلاتی تھی، اور اس نے بھی بے رخی اختیار کی، اور ایک دن اس کی بیوی میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ دیکھو مجھے اپنا بانجھ شوہر منظور ہے، خدا را تم میری زندگی سے نکل جاؤ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں کہاں جاؤں گی، میں تو خود بے سہارا ہو جاؤں گی اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا اختر نے۔ تو کہتی اس نے مجھ سے بڑی لڑائی شروع کر دی، جھگڑا شروع کر دیا، اور اختر کو جا کے پتہ نہیں کیا کہا، آئی ڈونٹ نو، یا ان کی کوئی پلاننگ تھی، اور اختر نے مجھے آ کے یہ کہا کہ تم نے میری بیوی سے جو گھٹیا ترین باتیں کی میں ان کو دہرانا بھی نہیں چاہتا، تم ایک گھٹیا عورت ہو، اور اس نے مجھے ڈیورس کر دیا۔ کہتی افتخار بھائی مجھے 2 طلاقیں ہو گئیں، اور 2 طلاقیں لے کے میں اپنے گھر آ گئی۔ کہتی وہ عورت جس کو طلاق ہوئی ہوئی ہے یا جو عورتیں ہیں، کہتی وہ میری تکلیف کو افتخار بھائی سمجھ سکتی ہے، میں کس اذیت میں مبتلا تھی، کس تکلیف میں مبتلا تھی۔ اور کہتی بس میں رات کو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتی تھی، روتی تھی، دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے نصیب کھول دے، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کہتی خیر میں اسی روٹین میں آ گئی، پھر بچے پڑھانے لگ گئی، بھائی کو سپورٹ کرتی تھی، بھابھی سارا گھر کا کام کرواتی تھی، لیکن مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اس گھر کے اندر میری کوئی جگہ موجود نہیں ہے، کیونکہ طلاق یافتہ بیٹی کو بہت کم لوگ گھروں میں رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی کی بھی یہ صورتحال تھی۔ کہتی اماں میری بیمار ہوئیں اور پہلے ان کو فالج ہوا، میں ان کی خدمت کرتی رہی، پھر وہ تقریباً 1 سال کے بعد اماں کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ کہتی کرتے کرتے میری عمر تقریباً 30 کے قریب ہو چکی تھی، اور میرے بھائی نے اور بھابھی نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، میری شادی مت کرو، خدا کا واسطہ ہے۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے دوسری شادی نہیں کرنی تھی۔ کہتی افتخار بھائی جب یہ والی صورتحال ہوئی تو میرے رشتہ داروں نے، چچا تایا نے آ کے مجھے سمجھانا شروع کیا، چچی نے، کہ بیٹا مرد کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، تو تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ کہتی میں مجبور تھی، میں خاموش ہو گئی۔ انہوں نے ایک رشتہ ڈھونڈا، وہ شخص سٹمپس کا کام کرتا تھا۔ کہتی اس وقت ہوتا یہ تھا، یہ جو مہریں لگاتے ہیں نا ہم، اس مہر کے لیے ایک ادارہ جس کی سٹیمپ ہوتی تھی وہ ایک لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دیتا تھا NOC، اور اس کا اسپیسیمن لکھا ہوتا تھا کہ ہمیں یہ سٹیمپ چاہیے۔ تو میرا شوہر وہ سٹیمپس بنا کر دے دیا کرتا تھا، پیسے بہت اچھے کماتا تھا، اور میں بڑی حیران تھی کہ سٹیمپس بنانے کے کاروبار میں اتنے پیسے ہیں، یہ میرے لیے ایک بڑی نئی بات تھی۔ کہتی افتخار بھائی بڑا اچھا میرا اس کے ساتھ گزارا ہوا، مجھے وہ شخص ہر حوالے سے تو اچھا تھا، لیکن ایک بات بار بار پوچھتا تھا کہ تمہیں 2 بار طلاق کیوں ہوئی، اور میں اس کو پوری کہانی سناتی تھی کہ ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر مجھے طلاق ہو گئی پہلی، پھر ایسے ہوا تو پھر دوسری طلاق ہو گئی۔ اس کے باوجود وہ شخص
سیٹسفائی نہیں ہوتا تھا اور بار بار مجھ سے صرف یہ پوچھتا تھا کہ تمہارا کیا فالٹ تھا, تم نے کیا کہا تھا, اتنی چھوٹی سی بات پہ تو طلاق ہو ہی نہیں سکتی, تم جھوٹ بول رہی ہو. کہتی یہ وہ سوال تھے جو میرے رشتہ دار بھی کیا کرتے تھے کہ جی یہ جو 2 طلاقوں کی وجہ بتا رہی ہے اس پہ طلاق تو ہو نہیں سکتی. کہتی خیر میں سچی تھی لیکن میں کیا کرتی, میں خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی کیونکہ 2 بار میں اجڑ چکی تھی, تیسری بار میں اجڑنا نہیں چاہتی تھی. کہتی افتخار بھائی یہ شادی تقریباً 1.25 سال چلی. 1.25 سال کے بعد ایک دن ہوا یہ کہ میری ساس اور میرے دیور یہ سب سامان سمون پیک کیا انہوں نے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے گھر کا دروازہ نہیں کھولنا کوئی بھی آ جائے, اور مجھے گھر میں چھوڑا اور یہ سارے ایک دم سے نکل گئے. کہتی اتنے ہاوڑ تاوڑ میں نکلے تھے مجھے شک ہو گیا کہ سم تھنگ از رانگ ان دا باٹم, کچھ مطلب دال میں کالا ہے. عزت کہتی ہے کہ ان کے جانے کے ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد کہتی دروازے پر دستک ہوئی ہے بڑی بری طرح. کہتی میں نے جب کھڑکی سے جھانکا تو باہر پولیس تھی, لیڈیز پولیس تھی, اور وہ دروازہ توڑ رہے تھے, اور میری ساس کہہ کے گئی تھی دروازہ نہیں کھولنا. کہتی خیر میں نے دروازہ کھول دیا. کہتی میں دروازہ کھولا ہے, پولیس اندر آئی ہے, انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو, تو میں نے بتایا کہ میں, کہتی اس کا نام جو ہے احتشام تھا, اور میں نے کہا جی میں احتشام کی بیوی ہوں. انہوں نے گھر کی تلاشی لینا شروع کی. اس کے بعد الماری توڑنے لگے تو میں نے ان کو چابی دے دی. میں کہا اب چابی لے لے. اس الماری میں سے وہ سارے ثبوت نکل آئے جو 2 نمبر سٹیمپس میرا شوہر بنایا کرتا تھا, اور کچھ سٹیمپیں بھی نکلی اس کے اندر سے, مہریں. اب تو مشین بنا دیتی نا, تو پہلے وہ مہر بنائی جاتی تھی باقاعدہ طور پہ. کہتی وہ ساری سٹیمپس نکل آئیں. اس کے بعد انہوں نے پہلے مجھے تھانے لے گئے, تھانے میں مجھ سے پوچھ گچھ کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور میرے شوہر کی تلاش جاری تھی. اس کے بعد میرے شوہر کو انہوں نے اریسٹ کر لیا. کہتی افتخار بھائی میری ساس جب گھر آئی ہے اور میرے دیور جب گھر آئے ہیں میرے میاں کے اریسٹ ہونے کے بعد, تو انہوں نے کہا جی کہ تم نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے. کہتی افتخار بھائی میں نے جو انہوں نے مجھے پوچھا, میں نے کہا میں تو ان کے کاروبار کے بارے میں نہیں جانتی, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ بہت اچھا کماتے تھے, اور وہ کماتے بھی تھے. وہ کہتے ہیں تمہیں یہ بھی نہیں بتانا چاہیے تھا, وہ بھی نہیں بتانا چاہیے تھا. بہرحال انہوں نے کہا جی کہ تم نے ہمارے بیٹے کے خلاف گواہی دی ہے اور ان کو ثبوت پرووائڈ کیے ہیں, تم نے الماری کی چابیاں دیں. میں نے کہا امی جان اگر میں الماری کی چابی نہ دیتی وہ الماری توڑ دیتے. وہ کہتی توڑ دیتے, تم نے کیوں چابی دی اور تم نے کیوں گواہی دی. اور کچھ عرصے کے بعد کہتی تقریباً 1.5-2 سال وہ کیس چلا, اور اس کے بعد میرے شوہر کو 3 سال کی سزا ہو گئی قید کی. میری ساس نے ایک دن گھر آ کے بڑا جھگڑا کیا اور میرے شوہر کے ہاتھ کا لکھا ہوا طلاق نامہ اس کے دستخط کے ساتھ وہ مجھے دے کے چلی گئی. کہتی افتخار میں میری اس طرح 3 طلاقیں ہوئیں. تیسری طلاق کے بعد کہتی میں بالکل چاہتی تھی کہ اپنی زندگی ختم کر لوں, زندگی خود ہی ختم ہو جائے, اللہ مجھے اس سے نجات دے دے, کیونکہ اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں بچا تھا. کہتی بھائی کے گھر میں رہنا, اس کے خرچے اٹھانے, جب تک میں خرچے اٹھاتی تھی بھائی کا موڈ بھی اچھا رہتا تھا, بھابھی کا بھی, اور جب میں ہاتھ روک لیتی تھی یا میں مجبوری کا اظہار کرتی تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو فوراً ان کا موڈ بن جاتا تھا اور وہ صاف کہنے لگے تھے کہ اپنا سامان اٹھاؤ نکل جاؤ یہاں سے. کہتی افتخار پہ انہی دنوں میں فیس بک یوز کرتی تھی, نماز پڑھتی تھی, بچے پڑھاتی تھی, اور رات کو مصلی بچھا کے اللہ کے آگے روتی تھی. کہتی بس اتنا تھا. کہتی میں فیس بک کے اوپر بڑے اچھے اشعار شاعروں کے, بڑے شاعروں کے پوسٹ کیا کرتی تھی. کہتی اس پوسٹ کے اوپر پہلے لائکس آتے تھے, پھر کمنٹس آنے شروع ہوئے. پرنس 333 کے نام کی ایک آئی ڈی تھی, اور اس نے مجھے ان باکس کے اندر ایلو آئی کی. میں نے اس کا جواب نہیں دیا. پھر اس نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی. کہتی تقریباً کوئی 3 یا 4 دن کے بعد میں نے فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی. اس کے بعد کہتی نہیں ان دنوں میسنجر کے اوپر کال آئی تھی. کہتی اس نے کال کرنی, میں نے اٹھانی نہیں. اس نے کال کرنی, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے آئی ڈونٹ نو, کہتی شاید میں تھک گئی تھی, شاید مجھے کوئی کنارہ چاہیے تھا, یا شاید میرے پہ شیطان حاوی تھا. کہتی مجھے نہیں پتا. میں نے اس کی کال ریسیو کر لی, اور جب میں نے کال ریسیو کی تو فیض رسول اس کا نام تھا, اور اس کی عمر تقریباً 46 سال تھی. کہتی میری بھی 32-33 ہو چکی تھی عمر. تو اس نے مجھے کہا کہ میں تم سے بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں یا کچھ بھی.
اس نے اپنے گھر کے حالات بتائے کہ میں ایسے ایسے امریکہ آیا تھا اور ایسے پڑھتا رہا، ایسے ایسے میں نے یہ قرضے اتارے اپنے گھر کے، اب میں اسٹیبل ہوں، میرے بہن بھائی کی شادی ہو چکی ہے، ان کے کاروبار سیٹ ہیں، اور اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں اور تم میری کہانی بھی نہیں جانتے، تو تم مجھ سے شادی کیوں کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ جو شعر آپ مختلف شاعروں کے جو آپ کا انتخاب پڑھتا ہوں وہ کسی عام شخص کا انتخاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اندر کا درد، آپ کے اندر کا کرب، آپ کا ادب سے لگاؤ اور آپ کی جو چوائس ہے اس سے مجھے لگا کہ آپ دل کی بہت اچھی ہوں گی۔ کہتی افتخار بھائی، مجھے اس کی باتیں اچھی لگنے لگیں، میں اس سے گفتگو کرنے لگی۔ الٹیمیٹلی کہتی پہلے میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں اپنی کہانی سناؤں گی، پھر میں تمہیں اپنی تصویر شیئر کروں، کیونکہ وہ تصویر مانگ رہا تھا۔ کہتی میں نے اس کو اپنی کہانی سنائی، اس نے ساری کہانی سننے کے بعد کہا سو وٹ، پھر کیا ہوا؟ کہتی میں حیران تھی کہ اس نے مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ کہتی فیض رسول، سچی مچی رسول کا فیض تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتی مجھے اس قدر تقویت پہنچی ہے کہ یہ کیسا شخص ہے، اس نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ کہتی اس کے بعد اس نے کہا اپنی تصویر بھیجو۔ کہتی میں نے تصویر بھیجی ہے اور اس کو وہ تصویر بہت پسند آئی۔ وہ کہتا کہ میں تصور کر رہا تھا کہ تم ایسی ایسی ہوگی اور موٹی سی ہوگی اور مطلب تمہاری رنگت کالی ہوگی۔ کہتی فیض کو میں بہت پسند آئی۔ فیض نے کہا کہ میرے گھر والے تمہارے گھر آئیں گے، میں نے اپنا ایڈریس دیا، اس کے گھر والے آئے۔ کہتی فیض پاکستان آیا، انہوں نے مجھے پسند کیا۔ کہتی میری فیض سے شادی ہو گئی۔ جی ہاں دوستو، 3 بار طلاق ہونے کے بعد عزت کی شادی فیض رسول سے ہو گئی جو امریکہ میں مقیم تھا۔ کہتی 1.5-2 مہینے فیض یہاں رہے، اس کے بعد چلے گئے۔ اس کے ماں باپ کا رویہ بہترین، اس کے بہن بھائیوں کا رویہ بہترین میرے ساتھ۔ کہتی اس پوری فیملی نے مجھ سے کبھی ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں 3 طلاقیں ہوئی ہیں، کیوں ہوئی ہیں، تم نے کیا کیا تھا، کون سا گل کھلایا تھا۔ کہتی کوئی بات نہیں کی۔ کہتی مجھے یہ سب کچھ خواب لگ رہا تھا۔ اس کے بعد کہتی تقریباً 1.5 سال کے بعد جب میرے ڈاکومنٹس بن گئے تو فیض پاکستان آئے، ہم نے باقاعدہ طور پہ ایک ریسیپشن دیا۔ اس کے بعد ہم یہاں سے چلے گئے عمرہ کے لیے، کیونکہ پلان یہ تھا کہ عمرہ کریں گے اور عمرہ کرنے کے بعد ہم امریکہ چلے جائیں گے۔ کہتی افتخار بھائی مجھے نہیں پتا کہ آپ کے جو دیکھنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس کرم نوازی کو کیسے لیں گے۔ کہتی میں مدینہ شریف کی میں نے فرمائش کی کہ ان دنوں نیا نیا مدینہ کا ایئرپورٹ بنا تھا، تو میں نے کہا کہ ہم مدینہ شریف جائیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ مدینہ کی ٹکٹس ہو گئیں، ہم لوگ گئے مدینہ شریف اترے۔ کہتی 4تھا دن تھا مدینہ شریف میں ہمارا۔ اس کے بعد ہم نے عمرے کے لیے مکہ جانا تھا، تو کہتی کہ مجھے فیل ہوا اور میں نے اسٹرپ منگوائی، اور جب ان دنوں اسٹرپ بھی میرے خیال شاید نئی آئی تھی، تو کہتی جی کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی۔ کہتی مدینہ شریف کے اندر مجھے اللہ نے یہ انعام دیا کہ میں ہری ہو گئی۔ میرا شوہر بہت خوش تھا۔ کہتی امریکہ چلے گئے اور وہاں جا کر اس کا ایک بڑا اچھا کام تھا، گھر تھا، چھوٹا سا گاڑی تھی اور عزت کی کمائی تھی۔ کہتی مجھ سے میرے شوہر نے کبھی نہیں پوچھا کہ تمہیں میری شادی سے پہلے 3 طلاقیں کیسی ہوئی۔ کہتی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا اور اس کے بعد ایک بیٹی ہوئی۔ کہتی افتخار بھائی آج میرے 2 بچے ہیں، میں بہترین زندگی گزار رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جب میرے غموں کا ازالہ کیا تو مجھے اپنی زندگی کے سارے غم بھول گئے۔ یہ کہانی میں نے آپ کو صرف اس لیے سنائی ہے کہ آپ نے یہ کہانی سنانی ہے تاکہ وہ بہنیں میری جن کو ڈائیورس ہو جاتی ہے اور وہ تکلیف کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں۔ اللہ ان کے لیے راستے کھولے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے میری قسمت چمکائی ہے ان کی بھی چمکے گی، کیونکہ اس در میں اس کے گھر دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ ساری دنیا کو وہ دیتا ہے تو اس نے مجھے بھی دیا۔ کہتی میں آج فیض کے ساتھ اتنی خوش ہوں، اتنی باعزت ہوں۔ میری بہنیں، میرے بھنوئی، میرا وہ بھائی اور بھابھی جو باقاعدہ طور پہ میرے خلاف ہو گئے تھے اور مجھے کہتے کہ گھر سے نکل جاؤ، کہتی وہ اس قدر رسپیکٹ کرتے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ کہتی گو کہ پیسے کی وجہ سے ہے، لیکن میری نہ ختم ہونے والی جو مجھے لگتی تھی یہ تکلیفیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، کہتی ان کو تمام مل گیا، ختم ہو گئی۔ کہتی پہلی بات کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔
کہتی دوسری بات میں جو کہوں گی وہ آپ نے اپنے دیکھنے والوں سے ضرور پوچھنا ہے کہ تم لوگ ایک لڑکی کو جب طلاق ہوتی ہے تو یہ کیوں سمجھتے ہو کہ اس کی ساری وجہ یہی لڑکی ہوگی، اور تم لوگ یہ کیوں نہیں مانتے کہ ہمارے پاکستان میں نمک زیادہ ہونے پہ بھی طلاق ہوتی ہے، کسی کزن سے ہاتھ ملانے پہ بھی طلاق ہو جاتی ہے، بغیر پوچھے ماں کے گھر جانے پر بھی طلاق ہو جاتی ہے، اور سر پہ سے اگر دوپٹہ سرک جائے تب بھی نامحرم کے سامنے طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اس پہ ویڈیوز بھی بنتے ہیں۔ تو خدا را کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں۔ خدا را اگر کسی لڑکی کو طلاق ہو جائے تو ہمیشہ یہ مت سمجھا کرے کہ غلطی اسی کی ہوگی۔ کہتی لڑکیوں کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، میں انکار نہیں کرتی، کہتی میری تینوں معاملات میں میری غلطی نہیں تھی۔ لیکن دوستو یہ کہانی میں نے جو آپ کو سنائی ہے، مجھے اس پر ایک گزارش کرنی ہے آپ سے کہ آپ تمام عزت کے لیے کوئی عزت بھرے، محبت بھرے، چاہت اور شفقت بھرے جملے ضرور لکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کہانی سنا رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور میں نے چونکہ اسپیکر کھول رکھا تھا تو میری بیوی کی آنکھیں بھی نم تھیں، اور ہم دونوں پہلے کہانی سن کے روتے رہے، اور جب اس نے وائنڈ اپ میں یہ بتایا نا کہ آج میں امریکہ میں ہوں، میرے 2 بچے، اور میرے میاں نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا کہ تمہیں 3 طلاقیں کیوں ہوئیں، تو ہم خوش ہو گئے۔ اور میں نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور مجھے ایسا لگا کہ تھینکس گاڈ، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو دوستو اس کہانی کو سنانے کا واحد مقصد یہ تھا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ ہم سب پہ کرم کرے گا، ہم سب پہ رحم کرے گا، اللہ ہماری تمام نیک دلی خواہشات کو پورا کرے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں توکل بھی کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے، اور محنت بھی کرنی ہے، انسانوں کی تکریم بھی کرنی ہے، عزت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اللہ تعالیٰ بابا جی اشفاق صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آج کی کہانی کیسی لگی، اور بابا جی اشفاق صاحب کے لیے اس پر درجات کی بلندی کی دعا ضرور لکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔